أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf and it is my third lecture for the students of BS English fourth semester. My subject is Victorian novel and today we shall discuss a novel Tess by Thomas Hardy. आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इस तीसरे लेक्चर में हम नॉवेल डिस्कस करेंगे टेस। इसके लिखने वाले का नाम है थॉमस हार्डी। और इस नॉवेल को पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में इस नॉवेल को पढ़ा था, मेरे एमए इंग्लिश के सिलेबस में था। और मुझे ये बहुत पसंद आया था। अब यूँ कह लीजिए कि मैंने अब तक जितने भी नॉवेल्स पढ़े हैं एज अ स्टूडेंट और इसके अलावा अपनी अमली ज़िंदगी में मैंने जितने भी नॉवेल्स पढ़े हैं उन सब में मुझे थॉमस हार्डी का टेस्ट बहुत पसंद आया। बेहतरीन नॉवेल था मेरे तजर्बे के मुताबिक। जो नॉवेल्स मैंने अब तक पढ़े हैं उनमें ये बेहतरीन नॉवेल है और मैं इसको पढ़ाने में भी बड़ा लुत्फ़ महसूस करता हूँ। आई इंजॉय व्हेन आई टीच टेस्ट बाय थॉमस हार्डी। तो टेस्ट को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा थॉमस हार्डी से मुतल्लिक़ पढ़ते हैं कि ये शख्स कौन था, इसने किस तरह का लिटरेचर तख्लीक किया। आपके सामने थॉमस हार्डी एक हेडिंग है, इसमें मैं थॉमस हार्डी की लाइफ हिस्ट्री मुख्तसर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो पैराग्राफ्स हाईलाइटेड हैं मैं सिर्फ उन्हें पढ़ रहा हूँ, सारा नहीं पढ़ रहा, सारा आप अपने तौर पर ख़ुद पढ़ेंगे। Thomas Hardy was born on June 2nd, 1840 in the village of Upper Bockhampton, located in south-western England. Okay, इंग्लैंड का रहने वाला था। 1840 में इसकी पैदाइश हुई, यानी विक्टोरियन एज में। विक्टोरियन एज जो कि 1832 में राउंड अबाउट शुरू हुआ था और ये शख्स 1840 में इसकी पैदाइश हुई। His father was a stone mason and a वॉयलिनिस्ट। मेसन एक मेमार था, इसका बाप साथ में वायलिन बजाने को उसको शौक था। His mother enjoyed reading and retelling folk songs and legends popular in the region। और इसकी वालदा किस्सा ख्वानी किया करती थी, किस्से सुनाया करती थी। From his family, Hardy gained the interest that would influence his life and appear in his novels। यूं इसको एक लिटरेरी टच घर से ही मिल गया था और ये चीज़ इसके नॉवेल्स में हमें नज़र आती है। आर्किटेक्चर एंड म्यूजिक, द लाइफस्टाइल ऑफ द कंट्री फोक एंड लिटरेचर इटसेल्फ। हार्डी अटेंडेड जूलिया मार्टिन्स स्कूल। ये एक लाइन में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इन Bockhampton between the age of 8 and 16. However, most of his education came from the books he found in Dorchester, the nearby town. Okay, ये इसकी तालीम का जिक्र है। He taught himself French, German and Latin. 3 ज़ुबानें इसने सीखी। At 16, Hardy's father apprenticed his son to a local architect, John Hicks. इसको शागिर्द बना दिया गया एक आर्किटेक्ट का जिसका नाम था जॉन हिक्स। अंडर हिक्स ट्यूटिलेज यानी उसके ज़ेर साया तालीम हासिल करते हुए या काम करते हुए हार्डी लर्न अबाउट आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड द रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड हाउसेस एंड चर्चेस। पुराने घरों को रेस्टोर करना, उनकी बहाली मुरम्मत का काम इसने सीखा। हार्डी लव्ड द apprenticeship because it allowed him to study the histories of houses and the families that lived there। तो ये काम उसको पसंद आ गया क्योंकि इस काम के दौरान वो पुराने घरों और महल्लात की तारीख पढ़ा करता था। जो लोग इन घरों में रहते थे उनसे मुतल्लिक इसको पढ़ने को मिलता था। Despite his work, इस काम के बावजूद Hardy did not abandon his academic studies। In the evening, Hardy would study with the Greek scholar
ہاریس مال، یہ ایک اسکالر کا نام ہے، یعنی یہ اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھا۔ 1862 In 1862 Hardy was sent to London to work with the architect Arthur Bloomfield. During his 5 years in London, Hardy immersed himself in the cultural scene by visiting museums and theatres and studying classics literature. He even began to write his own poetry. اس کے بعد جب یہ شخص لنڈن سٹی میں آتا ہے، شہر میں آتا ہے ایک آرکیٹیکٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے، تو وہاں اس نے میوزیمز دیکھے، چرچز دیکھے، تھیٹرز دیکھے، اور اس نے سٹی لائف کا ایک ٹیسٹ لیا۔ اسی دوران میں اس نے پوئٹری کمپوز کرنا شروع کر دی، خود شاعری کرنے لگا۔ اوکے، یہ جو میں پیراگراف پڑھ رہا ہوں اس میں تھامس ہارڈی کی رائٹنگز کا ذکر ہے۔ فرام 1867 ہارڈی روٹ پوئٹری اینڈ ناولز، though the first part of his career was devoted mostly to novels. At first he published anonymously, but after people became interested in his work he began to use his own name. تو اس نے ناولس لکھنا شروع کیے ابتدا میں، اور گمنام رہ کر اس نے ناولس لکھے، لیکن جب لوگوں نے اس کو پسند کیا، لوگوں نے جاننا چاہا کہ اس کا رائٹر کون ہے، تو پھر اس نے اپنا نام ظاہر کیا۔ لائک دا ورک آف ہز contemporaries چارلس ڈکنس، ہارڈی's novels were published serially in magazines. سیریل کی صورت میں قسط وار میگزین میں شائع ہوا کرتے تھے، and they became popular in both England and America. His first popular novel was Under the Greenwood Tree. اس کا پہلا ناول تھا جو کہ پاپولر ہوا، published in 1872. The next great novel, Far from the Madding Crowd, 1874, was so popular that the profits allowed Hardy to give up architecture and marry Emma Gifford. Other popular novels followed in quick succession: The Return of the Native, 1878, The Mayor of Casterbridge, 1886, The Woodlander, Tess of the Jubberwells, 1891, and Dew the Obscure, 1895. یہ اس کے اہم ناولز کے نام ہے اور ان کا ایئر آف پبلیکیشن ہے۔ تھوڑا سے سے تعارف ہونا چاہیے، اگرچہ ہمارے کام کی چیز ٹیسٹ ہے۔ In addition to these long works, Hardy published 3 collections of short stories and 5 shorter novels, all moderately successful. Okay, short stories اور کچھ poetries نے لکھی، وہ اتنی پاپولر نہ ہوئی، ہاں البتہ اس کے ناولز بڑے پاپولر ہوئے۔ However, despite the praise, Hardy's fiction received, many critics were offended by their violence and sexual content, especially in Tess of the D'Urbervilles and Jude the Obscure. The outcry against Jude was so great that Hardy decided to stop writing novels and return to his first great love, poetry. تو یہ جناب ایز اے ناولسٹ ایک اوور ویو دیا گیا اس کے ناولز کی تاریخ کا، کہ اس نے کون کون سے ناول لکھے، کس سن میں لکھے۔ ایک ناول بہت پاپولر ہوا جس کی بنا پر اس کو بہت شہرت بھی ملی، پیسہ بھی ملا، اور اس کے کریٹکس اس کے ناولز کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ ان میں وائلنس اور سیکس کا عنصر پایا جاتا تھا، لیکن بہرحال مجموعی طور پر اس کی رائٹنگز کو بہت پسند کیا گیا۔ اچھا جی، یہ ایک پیراگراف میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اس کو اگرچہ میں نے ہائی لائٹ تو نہیں کیا ہوا، لیکن ہارڈی آلسو فاؤنڈ ہیپینس لیٹ ان ہز پرسنل لائف، اس کی ذاتی زندگی میں اس کو خوشی ملی لیکن آخری زمانے میں۔ ہز فرسٹ وائف ایما ڈائیڈ ان 1912، 1912 میں اس کی پہلی بیگم کی وفات ہوئی۔ although their marriage had not been happy، ان کی شادی اچھی تو نہیں تھی، یعنی خوشگوار تعلقات نہیں تھے۔ ہارڈی grieved at her sudden death، لیکن اس کی اچانک وفات پر ہارڈی بہت رنجیدہ ہوا۔ in 1914 he married Florence Dugdale and she was extremely devoted to him. By the last 2 decades of Hardy's life he had achieved a level of fame equal to that of Dickens. In 1910 he was awarded the Order of Merit.
اس کو اس کے نام یہ تمغہ تھا. نیو ریڈرز ہیڈ آلسو ڈسکورڈ ہز novels, though the publication of the Vexis edition definitely versions of all Hardy's early work. As a result of this increased popularity, Max Gate became a literary shrine and a tourist attraction. اس کے رہنے کی جگہ کا نام ہے یہ. تو یہ جناب اس کی عمر کے آخری حصے سے متعلق بتایا گیا کہ عمر کے آخری حصے میں اس کو کچھ کمفرٹ، آسائشیں، آرام نصیب ہوا. آفٹر لانگ اینڈ ہائیلی سکسیسفل کیریئر، تھامس ہارڈی ڈائڈ آن جنوری 11 1928 ایٹ دا ایج آف 87. 1928 میں اس کی وفات ہوئی. یعنی اس شخص تھامس ہارڈی نے فرسٹ ورلڈ وار کا زمانہ دیکھا تھا ایٹ دا میچورٹی آف ہز ایج. اب اس کی وفات کے بعد اس کے کام کو خراج تحسین جو بھی ملا اس کا ذکر ہے. although Hardy's novels were received badly by critics when they were first published, Hardy has been consistently recognized since his death as one of the great English novelists. Okay, تو اس کے ناولز پر ابتدا میں تو تنقید ہوئی، لیکن اس کی وفات کے بعد سے مسلسل اس کے ناولز کی بنا پر اس کو انگلش کا بہترین ناول نگار خیال کیا جاتا رہا ہے. ہی واز این امپورٹنٹ انفلوئنس آن ماڈرنزم، اور اس نے ماڈرنزم کو بھی متاثر کیا. اینڈ مینی لیٹر رائٹرس انکلوڈنگ ورجینیا وولف، ڈی ایچ لارنس اینڈ رابرٹ گریو نیمڈ ہارڈی ایز انفلوئنسز. ان سارے رائٹرز کو، پوئٹس کو تھامس ہارڈی نے اپنے سٹائل سے متاثر کیا، اگرچہ یہ رائٹرز اپنے زمانے میں اپنے انداز میں بہت اعلیٰ ہوا کرتے تھے. Hardy's poems offer a grounded, even cynical account of what it means to be alive. اب تھوڑا سی اس کی پوئٹری کا ذکر ہے. تھامس ہارڈی پوئٹ بھی تھا، ناولسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ، اور اس کی پوئٹری کا بھی ایک بڑا مجموعہ ہے. Hardy's poems offer a grounded, even cynical account of what it means to be alive. His poetry is frequently skeptical of the existence of a god. یعنی اس کی شاعری میں خدا کے وجود سے متعلق ابہام پائے جاتے ہیں. اینڈ سیمز سیٹ ان اے یونیورس ان وچ ٹیریبل ایونٹس اکر وداؤٹ کاز. اور ایک ایسی دنیا میں وہ رہتا ہے جہاں پر ٹیریبل ایونٹس رونما ہوتے ہیں اور بلا وجہ رونما ہوتے ہیں. ہز ورک واز آلسو ویری انسپائرڈ بائی ہز نیٹو لینڈسکیپ آف سدرن انگلینڈ. اور اس کا جو بھی کوئی کام تھا، اسپیشلی اس کی شاعری اس کے ارد گرد کے ماحول سے، لینڈسکیپ سے، کنٹری سائڈ سے بڑی امپریس تھی. بوتھ اٹس فزیکل کیریکٹرسٹکس اینڈ اٹس اینشینٹ ہسٹری. یعنی جس علاقے میں وہ رہتا تھا وہ علاقہ بڑا سرسبز تھا اور تاریخی حیثیت سے بھی بڑا اہم تھا. although popular in his own time, his poetry became much more influential over the course of the 20th century as a less flowery or grand approach to life became more popular. اور اس کی وفات کے بعد اس کی شاعری اور بھی زیادہ پاپولر ہوئی. He was an inspiration to Robert Frost, D.H. W.H. Auden, Philip Larkin and Dylan Thomas. یہ سارے پوئٹس کے نام ہیں جو کہ ماڈرن ایج کے پوئٹس تھے، اور ان سب کو بھی اس شخص نے، تھامس ہارڈی نے، اپنے سٹائل سے متاثر کیا. اب آخر میں اس کی زندگی کو دوران اور اس کی زندگی کے بعد اس کو ملنے والے اعزازات کا ذکر ہے. ڈیورنگ ہز لائف ٹائم ہارڈی واز فریکوینٹلی آسکڈ ٹو الاؤ ہز ٹیکسٹ ٹو بی adopted for the emerging medium of film. He was far-sighted enough to see film's promotional benefits and the attraction in widening his audience. However, early attempts at filming his work were less than satisfactory despite Hardy's involvement in the process. اوکے، جو لاسٹ پیراگراف ہے یہ اس کے اعزازات سے متعلق نہیں، انفیکٹ یہ اس کے ناولز کو پکچرائز کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے جتنے بھی ناولز لکھے تھے سن 1900 میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان پر فلم بنائی جائے. اور یہ شخص خود بھی جانتا تھا کہ فلم ایک نیو میڈیم ہے، اور اگر اس کے ناولز کو پکچرائز کیا جائے، ان پر فلم بنائی جائے، تو اس کے آڈینس کی تعداد میں، اس کے پڑھنے والے اور اس کے سراہنے والے، اس کے مداحوں کی تعداد میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا. تو یہ تھا جی تھامس ہارڈی.
میں خلاصہ کر دیتا ہوں اس سے متعلق ہم نے جو بھی پڑھا. ایک گاؤں میں اس کی پیدائش ہوئی، رسمی سی تعلیم تھی اس کی، اس نے 3 لینگویجز سیکھی. اس کے علاوہ اس نے کیا کہتے ہیں کہ پراپرلی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن حاصل نہیں کی. تھوڑا بہت اپنے طور پر اس نے پڑھا. پھر ایک آرکیٹیکٹ کے ساتھ اس نے ایز این اپرینٹس کام کیا. وہ کام اس کو بڑا پسند آیا کیونکہ تاریخی عمارتیں، پرانے چرچ دیکھنا، پھر ان کی تاریخ پڑھنا، ان سے منسلک لوگوں کی تاریخ پڑھنے اس کو اچھا لگتا تھا. پھر یہ شخص انگلینڈ میں آیا، لنڈن سٹی میں آیا، 5 سال وہاں بسر کیے. وہاں کے تھیٹر، سینما ہاؤسز، چرچز نے اس کو بڑا متاثر کیا. اس نے شاعری شروع کر دی اور ابتدا میں اس نے ناولز لکھے گمنام. وہ ناولز بڑے پاپولر ہوئے. اس کے بعد اس نے اپنے نام سے ناولز لکھنا شروع کیے. اس نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی. پہلی شادی شدہ زندگی اس کی بہت اچھی تو نہ تھی، لیکن بہرحال اس کی بیوی کی وفات پر اس کو صدمہ ہوا. یہ چند ایک چیزیں ہیں، چند ایک باتیں ہیں جو کہ اس سے متعلق بڑی امپورٹنٹ تھی. پھر اس کی خدمات کو سراہا گیا، اس کو تمغہ بھی ملا. اب آ جاتے ہیں جس کے ناول کی طرف. تھامس ہارڈی کو پڑھنا ضروری تھا کیونکہ ہم جب بھی کسی ناول کو پڑھتے ہیں، افسانے کو یا شاعری کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لکھنے والے کا اپنا مزاج کیا تھا، بینڈ آف مائنڈ کیا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ اس کے ناولز میں وائلنس ہے، ٹریجڈی ہے، تشدد ہے. وائلنس اور سیکس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے ناولز میں ٹریجڈی بھی بڑی زبردست ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں ٹیسٹ آف دا ڈربی ویلز کی طرف. اس کی سمری کو بیان کرنے سے پہلے میں اردو میں سادہ لفظوں میں اس کی سمری آپ کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے. اور آپ اسٹوڈنٹس میں سے کسی ایک کے پاس اس کی مووی موجود ہے. میں نے آپ اسٹوڈنٹس میں سے کسی ایک کو اس کی مووی دے رکھی ہے. اس سے وصول کیجئے، اس مووی کو دیکھیں. نہ صرف آپ کو ناول کی سمجھ آئے گی بلکہ وہ مووی بڑی کمال کی، بڑی اعلیٰ درجے کی کلاسیکل مووی ہے. اس سے یو ول انجوائے دیٹ مووی. آپ کی کلاس فیلوز میں سے کسی ایک کے پاس ہے. اوکے. اس کی کہانی، اس کی سمری کچھ اس طرح سے کہ ٹیس ایک نوجوان لڑکی ہے، بڑی خوبصورت ہے، گاؤں میں رہتی ہے، غریب طبقے سے، ورکنگ کلاس سے اس کا تعلق ہے. باپ اس کا شرابی آوارہ گرد ہے. چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کی کفالت کرنے کے لیے اس کو خود سے کام کرنا پڑتا ہے. ان کا ایک گھوڑا تھا، پرنس اس کا نام تھا، جس پر یہ سامان لاد کے ادھر ادھر لے جاتے تھے اور اس طرح سے پیسے کمایا کرتے تھے. ایک روز اتفاق سے اس گھوڑے کی ڈیتھ ہو گئی. یہ گھوڑا گاڑی چلا رہی تھی لیکن خیالوں میں کہیں اور گم تھی. گھوڑے کا حادثہ ہو گیا سڑک پر اور وہ مر گیا. اس کے بعد ان کے حالات ایک دم سے بہت خراب ہو گئے. اس کے والد کو کسی نے بتایا کہ اس کے علاقے کا جو نواب ہے، ڈربی ویلز کا نواب، اس کے ساتھ ان کا ایک پرانا خاندانی تعلق ہے. اس نے اپنی بیٹی سے ذکر کیا، ٹیس کے والد نے، کہ تمہیں وہاں جانا چاہیے. جا کر وہاں جا کر اپنا حق، اپنا دعویٰ جتانا چاہیے کہ آپ اس خاندان کی پرانی ممبر ہو، اس کی وراثت میں آپ کا کوئی حصہ ہے. ٹیس اپنے باپ کے کہنے پر وہاں چلی تو جاتی ہے. اس کا موڈ نہیں تھا وہاں جانے کا، لیکن خیر وہ وہاں جاتی ہے. وہاں ایک نوجوان لڑکے ایلس سے اس کی ملاقات ہوتی ہے جو کہ کردار کا اچھا نہیں تھا. اس نے اسے سیڈیوس کرنے کی، اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر یہ ہر بار اس کو ریجیکٹ کرتی رہی کیونکہ فطرتاً بڑی شریف لڑکی تھی یہ. پھر آخر اس نے اسے اپنے گھر پر ملازمت پر رکھ لیا، اپنے گھر کے پرندوں کی دیکھ بھال کے لیے. مرغیاں، چوزے، پیرٹس اور کئی طرح کے پرندے تھے ان کے پاس، کیونکہ وہ ایک نواب تھا، بہت بڑا محل تھا اس کا، بہت رقبہ تھا اس کے گھر کا. اسی دوران میں ایک فنکشن، ایک ڈانس پارٹی اٹینڈ کرنے کا ان کو اتفاق ہوا. واپسی پر اس شخص ایلس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ گھوڑے پر سواری کرو، ہم واپس گھر کو چلتے ہیں. کہاں اتنا پیدل چلو گی؟ راستے میں اندھیرا چھا گیا، یہ راستہ بھول گئے. اس نے ٹیس سے کہا کہ تم رکو اس درخت کے نیچے، میں دیکھ کے آؤں راستہ کس طرف ہے. جب وہ واپس آئے تو ٹیس سو چکی تھی. ہی ریپڈ ہر. اور نتیجہ یہ ہوا کہ
ٹیس ہیڈ ٹو گیو برتھ آف آ بیبی. اسے ایلس کے بچے کو جنم دینا پڑا. اس نے ادھر جانا چھوڑ دیا, ملازمت چھوڑ دی, بیکاز شی ہیڈ بین بیڈلی ٹریٹڈ دیئر. اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا تھا. شی واز ریپڈ. لیکن کیا ہوا کہ وہ بچہ جانبر نہ ہو سکا. کچھ دنوں کے بعد اس کی وفات ہو گئی. البتہ اس کا باپ ٹیس پر بڑی سختی کرتا تھا, حالانکہ وہ خود ہی تو ذمہ دار تھا ٹیس کو ادھر بھیجنے کا. بچے کی وفات کے بعد وہ معاشرے میں اپنے گاؤں میں منہ چھپائے پھرتی تھی, کیونکہ اس کے لیے بڑی شرمندگی کی بات تھی کہ ابھی اس کی شادی تو ہوئی نہ تھی اور اسے ایک بچے کو جنم دینا پڑا. وہ اپنے بہن بھائیوں کی کفالت کی خاطر پھر سے گھر سے نکل جاتی ہے کہیں ملازمت کرنے کے لیے. اب کی بار اس نے ایک ڈیری فارم میں ملازمت کی. وہاں وہ اپنا ماضی بھلا کر ایک بار پھر سے مطمئن پرسکون زندگی گزارنے لگی اور ملازمت کرنے لگی کہ وہاں پر پھر سے اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی. یہ اس ناول کا کم و بیش ہیرو کہہ سکتے ہیں, بیکاز ہی واز اے پرسن آف گڈ کیریکٹر. اچھے کردار کا یہ شخص تھا. اس کے ساتھ پہلے تو ٹیس کی دوستی ہوئی, پھر اس نے اس کو پرپوز کیا. اس نے کئی بار ریجیکٹ کیا, لیکن پھر آخر کار اس نے اس کی آفر کو قبول کر لیا. اور اس لڑکے کا نام تھا اینجل کلیئر. اینجل کلیئر. ان دونوں کے درمیان ابتدا میں بڑے اچھے تعلقات رہے, دوستی, فرینڈ شپ تھی. پھر اس نے اس کو پرپوز کیا اور ابتدا میں یہ اس کو ریجیکٹ کرتی رہی. اس کی ریزن یہی تھی کہ وہ اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی. وہ جانتی تھی کہ شی واز نو مور اے ورجن. اس نے کئی بار اینجل کو بتانے کی کوشش کی مگر ہمت نہ کر پائی, یعنی اپنی ہسٹری بتانے کی کوشش کی کہ ایلس کے ساتھ اس کی جو بھی کوئی تعلقات تھے, جو حادثہ ہوا, کس طرح سے بچے کی پیدائش ہوئی, پھر وہ مر گیا, دس اینڈ دیٹ. اس نے کیا کیا کہ جب اس نے اینجل کی پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا, پرپوزل فار میرج, تو ایک خط میں سب کچھ لکھ کر اس کے کمرے میں ایک خط ڈال دیا. لیکن بدقسمتی سے وہ خط کارپیٹ کے نیچے چلا گیا. اینجل اس کو پڑھ نہ سکا, اس کو خط نظر ہی نہ آیا. خیر ان کی شادی ہوگی. آن دا ویڈنگ نائٹ اینجل نے کنفیس کیا کہ شادی سے پہلے اس کے بھی کسی کے ساتھ, کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے, یعنی ہی واز ناٹ اے ورجن. وہ بھی ورجن نہیں تھا, وہ بھی کرپشن کر چکا تھا, وہ بھی سیکس کر چکا تھا. یہ سن کر ٹیس کو تھوڑی سی ہمت ہوئی. اس نے معاف کر دیا اس کو. کہتی ہے کہ میں نے کھلے دل سے تمہیں معاف کیا کیونکہ تم میرے خامد ہو. پھر اس نے اپنی کہانی بھی سنا دی. لیکن اینجل اس کی کہانی کو برداشت نہ کر سکا, کیونکہ آفٹر آل وہ مرد تھا. وہ نہ برداشت کر سکا کہ اس کی بیگم کے کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے, اور اس نے بغیر نکاح کے اس کے بچے کو جنم بھی دیا. وہ یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا. اس نے اس کو چھوڑ دیا, کچھ پیسے اس کو دیے اور وہ انگلینڈ چھوڑ کر چلا گیا, کیونکہ ہی واز شاکڈ. وہ بری طرح سے متاثر ہوا تھا. ہی واز شاکڈ. اس نے وہ امریکہ چلا گیا اور وہاں جا کر وہ کام کرنے لگا. لیکن وہاں پر وہ بیمار پڑ گیا, کام نہ کر سکا اور اسے پھر سے واپس آنا پڑا. اس دوران میں ٹیس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مثلا اس کے گھر کے حالات بتدریج خراب تھے. اسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی اور ماں کی کفالت کرنا تھی. گھر پہ پیسے نہیں تھے. اس کو کئی جگہوں پر ملازمت کرنا پڑی مزدور کے طور پر. اور اس دوران میں اس نے اینجل کو کئی مرتبہ خط بھی لکھا, لیکن وہ خط اینجل تک پہنچا ہی نہیں, کیونکہ اینجل تو انگلینڈ میں تھا ہی نہیں. وہ تو جا چکا تھا, انگلینڈ چھوڑ کر جا چکا تھا. آخر جب وہ واپس آتا ہے تو حالات بہت بدل چکے تھے. حالات اس طرح بدلے کہ ٹیس کا سامنا ایک بار پھر سے ایلس سے ہو گیا. اب یہ شخص ایلس بظاہر ایک پریچر بن چکا تھا, کرسچینٹی کی تبلیغ کرنے والا پریچر بن چکا تھا, مذہبی بندہ بن چکا تھا. لیکن جب اس کو ٹیس کی صورت ایک بار پھر سے نظر آئی, وہ ساری پریچنگ, ساری کرسچینٹی, سارا مذہب بھول گیا. وہ پھر سے اس کے پیچھے بھاگا اور اس کی والدہ تک بھی پہنچا. ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ اب ان کے پاس نہ تو گھر تھا, نہ کھانے کو تھا, کچھ نہیں تھا.
تو اس ایلس نے کہا کہ میں تمہارے سارے اخراجات پورے کروں گا، یہ ٹیس مجھے دے دو۔ ٹیس کو مجبوراً اپنا جسم اس کے حوالے کرنا پڑا۔ اس کی کونکیوبائن، اس کی گرل فرینڈ، اس کی رکھیل کے طور پر اس کے ساتھ رہنے لگی، شادی نہیں کی اس نے۔ اب اسی دوران میں اینجل واپس آ جاتا ہے، جسمانی طور پر بیمار، خستہ حال، تھکا ماندہ۔ جب ٹیس سے اس کا سامنا ہوا تو بڑا ہی دل ہلا دینے والا منظر تھا۔ ٹیس کا پتہ پوچھتا ہے، اس کے گھر جاتا ہے، اس کی سہیلیوں کے پاس جاتا ہے، وہ سہیلیاں جن کے ساتھ اس کے تعلقات تھے جب وہ ڈیری فارم میں کام کرتی تھی۔ گرتے پڑتے کہیں وہ ٹیس تک پہنچا تو وہ کسی فارم ہاؤس میں، کسی مہنگے فارم ہاؤس میں اپنے اس ناجائز لور کے ساتھ رہ رہی تھی۔ نائٹ گاؤن اس نے پہن رکھا تھا۔ صبح پہلے ٹائم یہ ادھر پہنچتا ہے، اور جب آپ مووی دیکھتے ہیں اس کی تو اس میں یہ سین ہے، بڑا اعلیٰ سین ہے۔ ٹیس اس کو دیکھ کر رونے لگتی ہے، کہتی یو آر ٹو لیٹ، تمہیں بہت دیر ہو گیا، اب میں وہ پہلے والے ٹیس نہیں رہی، اینجل واپس چلے جاؤ۔ اینجل اپنا سارا کچھ کانفیس کرتا ہے، بتاتا ہے کہ وہ کس طرح سے بیمار رہا۔ ایلس یہ ٹیسٹ بتاتی کہ میں نے تمہیں اتنے خط لکھے تھے، تم نے جواب کیوں نہ دیا؟ وہ کہتا ہے مجھے ملا ہی کوئی نہیں خط۔ خیر اس گفتگو کے بعد وہ اس کو واپس بھیج دیتی ہے، لیکن برداشت نہ کر سکی۔ آفٹر آل اس کا لور تھا، سچی محبت تو یہی اینجل تھا۔ وہ ایلس سے لڑ پڑتی ہے، جھگڑ پڑتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا محبوب دوسری مرتبہ مجھ سے دور چلا گیا، کیونکہ ایلس کو معلوم تھا اینجل کی کہانی کا۔ اس جھگڑے کے دوران، تکرار کے دوران، ٹیس اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتی اور اس کو قتل کر ڈالتی ہے۔ ناشتے کے ٹیبل پر جو نائف، جو چاقو پڑا تھا، وہ اس نے ایلس کے پیٹ میں اتار دیا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے، راستے میں کہیں اینجل کو جا لیتی ہے، یہ دونوں فرار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کو بتاتی ہے کہ میں نے اس کو مار ڈالا ہے۔ یہ روح پوش ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں کسی تنہا گھر میں، آبادی سے دور ایک خالی گھر میں، چند دن گزارتے ہیں، بڑی خوشی سے گزارتے ہیں۔ اور یہ جو چند دن تھے یہ ٹیس کی زندگی کا خوشگوار ترین زمانہ تھا۔ وہ کہتی ہے، یہ اس کے اپنے الفاظ تھے کہ اب مجھے سب کچھ مل گیا، یہ میں چاہتی تھی، یعنی میرا محبوب میرے ساتھ ہو، مجھے کسی طرح کی کوئی ٹینشن پریشانی نہ ہو۔ لیکن اٹ واز شارٹ لیوڈ۔ پولیس ان کے پیچھے تھی کیونکہ ایک نواب قتل ہوا تھا، کوئی عام بندہ قتل نہیں ہوا تھا، اور ایک صبح اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اینجل نے اس کو بچانے کی بہت کوشش کی، بٹ الٹیمیٹلی شی واز سنٹینسڈ ٹو ڈیتھ، اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ تو اس طرح سے یہ ٹیس کی کہانی تھی، اور یہ پوری طرح سے ایک ٹریجڈی ہے کیونکہ اس میں ریلیف کا کوئی جھونکا ہمیں نہیں ملتا ہے، کہیں بھی ریلیف نام کی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اس حساب سے اس ناول پر تھوڑا سا تنقید بھی کی جاتی ہے کہ جناب یہ ایک ایسا ناول ہے کہ جس میں ظلم ہی ظلم ہے، اور ایک لڑکی پر ایسا ظلم کہ جس کی وہ قصوروار بھی نہیں ہے، بلا وجہ کا ظلم۔ تو جناب اب میں اس کو ذرا تھوڑا سا پڑھ بھی دیتا ہوں آپ کے لیے۔ ٹیس ڈربی فیلڈ lives in the rural village of Merlot in southwest England. She first appears performing the May Day dance when she exchanges a meaningful glance with a young man named Angel Clare. Okay, May Day ایک خوشی کا تہوار تھا، وہاں پر یہ ڈانس کر رہی تھی، وہاں پر اس کا سامنا ہو گیا اینجل کلیئر کے ساتھ۔ Tess family is very poor, but her father learns that he is descended from the D'Urbervilles, one of the oldest noblest family in England. لیکن کسی نے اس کو بتایا، ٹیس کے فادر کو بتایا کہ وہ تو فلاں فلاں نواب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، بڑے پرانے اس کے تعلقات تھے۔ تو although the D'Urbervilles have no wealth or power anymore, the D'Urbervilles feel that this will improve their fortune. When Tess mistakenly causes the death of Prince, the family's horse, she feels guilty enough to try and claim kin from some wealthy D'Urbervilles. Okay. تو جب ان کا گھوڑا پرنس مر گیا تو اب یہ لڑکی مجبور ہو گئی کہ ڈربی ویلز
کی فیملی میں جائے، وہاں جا کر اپنا حق جتائے کہ جناب ہم آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم آپ کے کزنس ہیں. نیئر بائی، unaware that they are not actually related. اس کو نہیں معلوم تھا کہ حقیقت میں ان کے کوئی تعلقات نہیں تھے، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، وہ تو کسی نے بس مذاق کیا تھا. ایلس دا libertine son of old blind Mrs. D'Urberville became infatuated with Tess and repeatedly tries to seduce her. وہ اس کے حسن پر مر مٹا اور اس کو بار بار سیڈیوس کرنے کی کوشش کی. but she rebuffs his advances. He gives her a job tending the fowls and Tess feels that she cannot refuse for her family's sake. اوکے، پرندوں کی دیکھ بھال کی ملازمت اس کو آفر کی گئی، اس کو ٹیس کو یہ ملازمت لینا پڑی. ون نائٹ آفٹر ڈانس ان دا لوکل ٹاؤن ایلس ٹرکس ٹیس انٹو اکمپنیگ ا رائڈ ہوم ود ہم. اس نے اس کو ورگلایا کسی طرح سے کہ چلو میرے ساتھ گھوڑے پر سواری کرو، ہم گھر چلتے ہیں. رات کا وقت ہے، کہاں اتنا پیدل چلو گے. ہی گیٹس لاسٹ ان دا ووڈز اینڈ لیوز ٹو فائنڈ دا پاتھ. جنگل میں راستہ کھو دیتا ہے، پھر اسے کہتا ہے کہ رکو میں راستہ تلاش کروں. وین ہی ریٹرنس ہی فائنڈس ٹیس asleep اینڈ ہی ریپس her. اس کو سویا ہوا دیکھ کر اس نے ٹیس کا ریپ کر دیا ہے. ٹیس دین ریٹرنس ٹو مارلٹس اینڈ لیٹر گیوز برتھ ٹو ایلس چائلڈ. یعنی یہ اپنے گھر میں واپس اپنے گاؤں واپس آ جاتی ہے اور ایلس کے ناجائز بچے کو جنم دیتی ہے. شی ایوائڈس دا ادر ٹاؤن پیپل آؤٹ آف شیم. اب شرمندگی کی بنا پر وہ اپنے قصبے کے لوگوں سے مل نہیں پاتی. اوکے، اس پیراگراف کو چھوڑتے ہیں، نیکسٹ آتے ہیں. He is a son of a parson, but his aides Talbots are to learn about farming. Okay, اب دوسرا کیریکٹر امپورٹنٹ کیریکٹر اینجل کلیئر آ چکا ہے اسٹیج پر. اینجل کلیئر کا سامنا ٹیسٹ سے ہوتا ہے ایٹ اے ڈیری فارم. All four women soon fall in love with him, but he chooses Tess and they begin a period of courtship. اوپر جو پیراگراف میں نے چھوڑ دیا ہے اس میں ڈیری فارم کی ملازمت کا ذکر ہے کہ جب اس کے بچے کی وفات ہوگی ایک ڈیری فارم میں جاتی ہے، وہاں ملازمت کرتی ہے. وہاں پر آلریڈی 3 لڑکیاں ملازمت کر رہی تھی، چوتھی یہ ٹیس تھی اور ایک لڑکا تھا اینجل کلیئر اس کا نام تھا. وہ نوجوان تھا، اٹریکٹیو، بڑا خوبصورت تھا اور چاروں کی چاروں اس کے عشق میں مبتلا تھی. لیکن اینجل کلیئر نے ٹیس کو منتخب کیا. اینجل آسک ہر ٹو میری ہم بٹ ٹیس ریفیوزز فیلنگ دیٹ شی از ناٹ ورتھی آف میرج. اب اینجل نے اس کو بارہا پرپوز کیا لیکن وہ خیال کرتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کے شایان شان نہیں ہے. اچھا جی، اب یہاں پر آ جاتے ہیں. شی فائنلی accept but is in context in constant turmoil. آخر وہ اس کی پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے لیکن وہ الجھن میں ہے. آن دیئر ویڈنگ نائٹ اینجل admits that he had an affair with a woman in London. اینجل تسلیم کرتا ہے کہ لنڈن شہر میں جب وہ رہتا تھا تو ایک عورت کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے. سو ٹیس فیلز ایبل ٹو ٹیل دا ٹروتھ اباؤٹ ایلس. لہٰذا یہ لڑکی ٹیس بھی ایلس سے متعلق اپنا سچ بتا دیتی ہے. اینجل از شاکڈ اینڈ انفارگیونگ. اینجل بڑا صدمے میں آتا ہے، وہ اس کو معاف نہیں کر پاتا. اینڈ ہی بیکمز دس thinking of what his family and society would say if they found it. اور ایک عام روایتی مرد کی مانند سوچتا ہے کہ اگر اس کے خاندان کو حقیقت پتہ چل گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ he gives Tess some money and leaves to clear his mind. وہ ٹیس کو کچھ پیسے دیتا ہے، اس کو چھوڑ جاتا ہے. He decides to seek his fortune in Brazil. اور وہ برازیل چلا جاتا ہے، برازیل جو کہ براعظم امریکہ میں ہے. اینڈ آسک ٹیس، میں نے جب اردو میں اس کی سمری سمجھائی تو میں نے کہا تھا کہ وہ امریکہ چلا جاتا ہے. امریکہ میں ایک ملک ہے جی برازیل، یہ وہاں گیا تھا. آسک ٹیس نوٹ ٹو فالو ہم. اور ٹیس سے کہا جاتا ہے کہ میرے پیچھے نہ آنا. اس طرح سے اب اس کی مزید ٹریجڈی چلتی چلی جاتی ہے اور ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں.
لاسٹ پیراگراف میں پڑھتا ہوں جس کا میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اینجل کی غیر موجودگی میں ٹیس کو مختلف مقامات پر مزدور کی حیثیت سے کام کرنا پڑا کیونکہ گھر پہ پیسے نہیں تھے. اسی دوران میں بھٹکتے بھٹکتے اس کا سامنا پھر سے ایلس سے ہو گیا اور ایلس نے اس کے گھر کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کو کہا کہ میں آپ کو شیلٹر بھی دوں گا, میں آپ کو اخراجات بھی دوں گا, اس ٹیسٹ کو میرے حوالے کر دو. اور ٹیسٹ کو یہ ماننا پڑا. مین وائل اینجل ہو ہیز گرون سک ان برازیل ڈیسائیڈیڈ ٹو کم ہوم اینڈ فارگیو ٹیسٹ. اسی دوران میں اینجل بیمار ہو گیا تھا, وہ واپس آ گیا برازیل سے, انگلینڈ واپس آ گیا. وین ہی فائنلی فائنڈس ہر, جب اس کا سامنا اس سے ہوتا ہے, یہاں پر اب بڑا مختصر لکھا گیا کہ وین ہی فائنلی فائنڈس ہر, کہ جب وہ ٹیسٹ تک پہنچ جاتا ہے اس کو بڑی جدوجہد کرنا پڑی تھی ٹیسٹ کو تلاش کرنے کے لیے کیونکہ وہ تو اپنا گاؤں چھوڑ چکے تھے, کہیں اور جا چکے تھے. شی از ان اے فینسی بورڈنگ ہاؤس, تو وہ ایک بورڈنگ ہاؤس میں تھی. اینڈ شی سیز اٹ از ٹو لیٹ فار ہر, اور اس نے کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے. شی ہیز ریلینٹڈ ٹو ایلس, کیونکہ وہ اب ایلس سے منسلک تھی. اینجل لیوز اسٹرائکن اینڈ ٹیس آرگیوز ود ایلس, اینجل چلا جاتا ہے, ٹیس ایلس کے ساتھ پھر سے بحث کرتی ہے. اور یہ جو بحث ہے لکھا ہے کہ ٹیس آرگیو ود ایلس, یہ بڑی شاندار بحث ہے. اگر آپ اس کو مووی میں دیکھیں بڑے شاندار ڈائلاگ ہیں اس کے. الٹیمیٹلی اسٹیبنگ ہم ٹو ڈیتھ, یہاں تک کہ وہ غصے میں آ کر اس کو قتل کر دیتی ہے. ٹیس اینڈ اینجل دین اسکیپ ٹوگیدر, دونوں بھاگ جاتے ہیں ود اینجل انشور اف ٹیس ایکچولی کمیٹڈ مرڈر, اور اس کو یقین نہیں آتا اینجل کو کہ ٹیس نے واقعی قتل کیا ہوا ہے, لیکن بہرحال وہ قتل کر چکی تھی اور پولیس اس کے پیچھے تھی. دے ہائڈ ان این ایمپٹی مینشن اینڈ ہیو اے فیو ہیپی ڈیز, وہ کسی خالی گھر میں چھپ جاتے ہیں, کچھ دن خوشی سے بسر کرتے ہیں. بٹ دین موو آن, پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں. ون نائٹ دے اسٹاپ ایٹ اسٹون ہینج, ایک رات وہ اسٹون ہینج میں ٹھہرتے ہیں. ٹیس فالز اسلیپ, ٹیس سو جاتی ہے. آن اے مون لائٹ ایٹ ڈان دا پولیس اریسٹ ہر, پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے, گرفتار کر لیتی ہے. لیٹر اینجل اینڈ ٹیس سسٹر لیزا لیو ہولڈ ہینڈس اینڈ واچ دا بلیک فلیگ سائن دیٹ ٹیس ہیز بین ایگزیکیوٹیڈ, اور آخر میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے. بلیک فلیگ اس کو لہرایا جاتا ہے جب کسی کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے. تو یہ جناب اس کی افسردگی بھری کہانی تھی, افسردہ ترین کہانی تھی. آج کے لیکچر میں ہم نے اس کی سمری کو ڈسکس کیا ہے. میں نے انگلش میں بھی پڑھ دیا, اردو میں بھی آپ کو اس کی کہانی سمجھا دی. اگلے چیپٹر میں ٹیس کا کیریکٹر آپ کے لیے پڑھوں گا, جس کے نیکسٹ ہیڈنگ ٹیس کیریکٹر ہے, اور اس کے امپورٹنٹ کویسچنس کو ڈسکس کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.